अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वीकेंड विद वकील अंसारी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट ताहिरा शरीफ और मैं आपको अपने आज के प्रोग्राम में वेलकम करती हूं। क्योंकि इलेक्शंस का दौरा है, नवंबर आने वाला है, सिर्फ एक महीना रह गया इलेक्शन में, तो क्यों ना हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ इलेक्शन ही के मौजू से करें। वकील भाई, आजकल आपको भी पता है कि बहुत सारी कैंपेन्स हो रही हैं, बहुत सारे हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो वोट मांग रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ मुस्लिम कम्युनिटी में ये एक अजीब किस्म का बुखार चढ़ा हुआ है कि इलेक्शंस को बायकॉट करना है। बहुत सारे सोशल ग्रुप्स तो ये कह रहे हैं कि आप अपने वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जाकर अपना क्रॉस लगाएं और अपना वोट जो है वो जमा ना कराएं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बड़ा अजीब सवाल है ये, और मेरा ख्याल है कि सरप्राइज़ के अमेरिका में और यूरोपीय ममालिक में रहने वाले लोग इस तरह सोच भी सकते हैं कि इंतखाबात का बायकॉट करें या वोट का बायकॉट करें। देखिए, वोट इज़ पावर। वोट जो है जो हुकूमतें बदल देता है। वोट जो है कि हम अपने टैक्स कम करा सकते हैं। वोट जो है हमें एक सोशल इन्वायरमेंट में रहने की बहुत बड़ा एक सहारा है। तो किस तरीके से हम किस सियासी नज़रिए के तहत अपने वोट को ज़ाय कर दें। वोट एक तरह का इंतकाम भी होता है, वोट एक तरह की मोहब्बत भी होती है। तो लिहाजा कोई भी अगर आपसे ये कह रहा है कि आप मुसलमान हैं और चूँकि दुनिया में जो कुछ सियासत हो रही है, जो कुछ उसकी वजह से आप अपने वोट को ज़ाय कर दें, मेरा ख्याल ये है कि कोई भी ये आइडिया भी वैसे बाहर से आया हुआ है। तो मैं बहुत सख्त मुखालफत कर रहा हूँ। मैंने बिल्कुल जैसे आप कह रही हैं कि कुछ मेरे हजरात नाराज़ हैं, हम भी नाराज़ हैं। मतलब दुनिया में ज़ातियाँ होती हैं और हर कम्युनिटी के साथ होती हैं और हो रही हैं, बिलाशुबा हम उस पर हैरान हैं, परेशान हैं। लेकिन एक मेरे पास पावर है जो मैं सोचता हूँ कि मैं उसको इस्तेमाल करके चीज़ें बदल सकता हूँ, वो भी आप हमसे छीन रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है किसी अक्लमंद इंसान की तरफ से तो ये ख्याल नहीं आ सकता। लेकिन मैं बहुत अफसोस है मुझे कि इस तरह की बातें हमारी कम्युनिटी की जा रही हैं। और अभी तक मैंने ये देखा है कि अल्लाह का शुक्र है हमारे मुफ्ती साहिबान इसमें दाखिल नहीं हुए हैं और कोशिश की जा रही है। तो ये बड़ा ही एक सान्या होगा कि हमारे जो लीडर्स हैं, चाहे वो हमारे लीडर सियासी हों या हमारे मजहबी लीडर हों, खुदा के वास्ते इस तरह की तरगीब ना दें। वोट एक पावर है, उसको हमें इस्तेमाल करने दें और हमारी मर्ज़ी करने दें। ये एक हमारा बड़ा ज़ाती सा मसला है, आप इसको कौमी मसला ना बनाएं। आप इस बारे में कुछ और कहना चाहेंगे? लोगों को इनकरेज करेंगे कि वो बाहर निकलें और अपना वोट डालें? मैं यही कहूँगा अपने चंद दोस्तों से, मेरे पास भी जो ईमेल्स आ रही हैं और जिस किस्म की ईमेल्स आ रही हैं और नौजवानों को जिस तरीके से इश्तियाल दिया जा रहा है, देखिए ज़ाती हो रही है, हर दौर में हुई है और हर लोगों के साथ हुई है। लेकिन वोट का इस्तेमाल जो है उन ज़ातियों को चेंज भी करता है। अब मैं मज़ीद उस पर नहीं जाऊँगा, लेकिन पिछला इलेक्शन ही देख लें, उसमें कुछ जो ज़ातियाँ हो रही थी, लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत वोट के इस्तेमाल से ही ख़त्म हुई। तो ये चीज़ें हैं कि देखिए, वोट आपका ज़ाती मसला है, ज़ाती, और हर शख्स ये चाहेगा आप अपना वोट डालें। और उस सिलसिले में बहुत बड़ी तहरीक जो चल रही है वो ये है कि अमरीकी मिजाज जो है उसके अंदर आप अगर अपनी सिविक ड्यूटी नहीं दे रहे हैं तो आप उससे इनहराफ करें। तो हमारी सिविक ड्यूटी है, हमारा कौमी फरीज़ा है बहैसियत शहरी के, यहाँ के बहैसियत सिटीज़न के, मुझे ये हक़ है कि मैं वोट डालूँ, वोट कास्ट करूँ। ये मेरा ज़ाती मसला है। तो आप इसको एक इज्तिमाई मसला ना बनाएं। हाँ, जो दुख दर्द हैं, जो तकलीफ़ें हैं जो हम देख रहे हैं, बिलाशुबा वो हैं और वोट के ही ज़रिए ख़त्म की जा सकती हैं। ये मेरा कहना है। बहुत अच्छी बात कही आपने वकील भाई। और इसी के साथ ही एक और चीज़ जो आजकल एक बहुत ही अहम मौजू है, जिसके बारे में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि हमारे तालीमी इदारे, जहाँ पे स्पेशली स्कूल, जहाँ पे हम बिला खौफ व ख़तर अपने बच्चों को भेजते थे क्योंकि इब्तदा होती है वहाँ से और एक बच्चे की नशोनुमा वहाँ से होती है, लेकिन आजकल ये जो गन वायलेंस इतना कॉमन हो गया हुआ है कि पेरेंट्स डरते हैं अपने बच्चों को स्कूल भेजने से। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, ये देखो, ये इस सोसाइटी में देखो कमी आई है इसके अंदर। बिलाशुबा जो आज से 4-5 साल पहले बड़े बड़े हादसे हुए, इसमें हुकूमती सतह पे बहुत काम हो रहा है और चीज़ें ठीक करने की कोशिश की है। लेकिन कितनी भी अब स्कूल में जो सिक्योरिटीज़ होती हैं, देखा जाता है ये सब कुछ हो रहा है, इसके बावजूद गन वायलेंस हो रहा है। तो अभी जो आखिरी वाक़या है उसमें एक 14 साल बच्चे ने स्कूल जाके अपने घर से गन लेके आए और चंद बच्चों को मार दिया। तो आपको नहीं लगता वकील भाई कि इसमें बहुत ज़्यादा अमल दखल जो है वो मेंटल हेल्थ की तरफ भी अवेयरनेस देने के लिए है? क्योंकि कोई भी जी होश बच्चा
تو ایسا کام نہیں کرے گا. دیکھو یہی ہو رہا ہے چند سوسائٹیز میں یہ ہوا ہے، اور خاص طور پہ عدالتوں نے اس کا بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے. پہلے تو ان بچوں کو جو 14 سال یا 16 سال کے، ان کو ایز اے ایڈلٹ ان پہ مقدمہ چلے گا. پھر دوسری بات جو بڑی اچھی بات ہو رہی ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ یہاں سے تربیت شروع ہوتی ہے کہ ان کے ماں باپ کو بھی گرفتار کیا گیا ہے جہاں بچوں کو، اور یہ پہلی مرتبہ امریکہ میں ہو رہا ہے. اور اس کا ویسے بظاہر کوئی ایسا جواز نہیں تھا، لیکن ہو کیا رہا ہے کہ اگر 14 سال کا بچہ ہے اور اس کے باپ کے پاس گن رکھی ہے اور گن لے کے وہ جا کے دوسرے بچوں کو مار رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں قصور ماں باپ کا بھی ہے کہ اس گن کو کس طرح سیکیور نہیں کیا. اور بچے کہیں سے تو کچھ سیکھتے ہیں، بہت کچھ سیکھتے ہیں. جی. اور وہی ابھی تم نے کہا مینٹل ہیلتھ کا یہی ہے کہ یہ بھی ماں باپ کا ہی ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بچے پہ نظر رکھیں. اور یہ جو چیز ہو رہی ہے، دیکھیے ہمارے وہاں بڑے شہروں میں ہمارے بچے جاتے ہیں، ہر طرح کے بچے آتے ہیں، امیگرینٹس بچے ہیں. ایک طرح کا تھوڑا بہت وائلنس ہمیشہ اسکولوں میں ہوتا ہے، بلنگ ہوتی ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ قابو میں آ جاتی ہے. لیکن گن وائلنس جو ہے بہت ہی ایک شدید وائلنس ہے، اور اس کے لیے جو حکومتیں کام کر رہی تھیں وہ ناکام ہو چکی ہیں. لیکن ججز نے، کورٹس نے جو یہ فیصلہ کیا، میرا خیال بڑا خوش آئند فیصلہ ہے کہ جہاں بچوں نے اتنا بڑا جرم کیا، اس کے ساتھ ان کے ماں باپ کو گرفتار کیا گیا اور ان پہ بھی حد. تو کم سے کم ماں باپ کو ایک یہ نوٹس ہے کہ اپنے بچوں پہ نظر رکھو، ان کی طبیعت ٹھیک کرو اور مکمل توجہ دو. ٹھیک ہے، آپ کو رائٹ ہے کہ آپ اپنے گھر میں گن رکھیں، لیکن آپ اس کو محفوظ کریں، لاک کریں. آپ اس کو بچوں کے ہاتھ تک نہ جائیں. چھوٹی چھوٹی باتیں جیسے ہم مختلف دواؤں پہ لکھ دیتے ہیں کہ بچے نہ اس کو استعمال کر سکیں، لہٰذا لاک ہونا چاہیے وہ چیزیں. اگر آپ کو گن رکھنے کا شوق ہے اور آپ اس طرح بچوں کے ہاتھ میں آئے گی تو آپ بھی مجرم ہیں. یہ بڑا اچھا قانون ہے، میرا خیال یہ چیزیں ہونی چاہیے. وکیل بھائی، بہت اچھا لگا مجھے آپ کے دونوں جواب سن کے، اینڈ آئی ایم شیور کہ لوگ بھی اس سے ضرور استفادہ اٹھائیں گے، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلی جو درسگاہ ہوتی ہے بچوں کے لیے وہ ان کا گھر ہی ہوتا ہے. سو پیرنٹس کو اس معاملے میں بہت ہی ایک کروشل رول ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ سکولز میں بھی اساتذہ کو چاہیے کہ وہ بھی بچوں کو دوسروں کو بلکہ بلنگ کرنے کی بھی ترغیب نہ دیں، اور بلکہ اس چیز کو بہت اچھا ایک چیک رکھیں. اور میرے خیال میں بہت ساری چیزیں چیک اور بیلنس سے ہی ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو انکریج کریں گے آپ اپنے ووٹ کا استعمال ضرور کیجیے. خواتین حضرات، یہاں پہ ہم بات کریں گے کچھ شعر و ادب کی، شعر و شاعری کی. اس حوالے سے ایک بہت بڑا نام، ہمارے ایک بہت دوست شاعر، محقق، مترجم پاکستان سے تشریف لائے ہیں. اسلام آباد سے ان کا تعلق ہے، لیکن ان کا تعلق شعر و شاعری کے ساتھ ساتھ ادب کی بقا کا جو مسئلہ ہے اس سے بھی ہے. میں آپ کو ان کا تعارف کرانے سے پہلے یہ بتانا چاہوں گا کہ احمد فراز ہمارے عہد کے ایک بہت بڑے شاعر ہیں، اور احمد فراز صاحب پر بڑے عرصے سے کام ہو رہا ہے. ان کو ہم سے پچھلے 16 سال ہو چکے ہیں، لیکن ان کی مقبولیت میں بہت ہی اضافہ ہوا ہے. اسلام آباد سے آنے والے میرے دوست، یہ محبوب ظفر ان کا نام ہے، ایک شاعر، ایک مترجم کے حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں. لیکن جو فضا ہے اس وقت پاکستان میں شعری ادب ہے، اس سلسلے میں ان کا بہت عام کام ہے اور چل رہا ہے. احمد فراز کے حوالے سے یہ احمد فراز کے بڑے قریبی دوست رہے ہیں، اور جب احمد فراز ٹرسٹ بنا تو اس کے اندر ان کے بڑے کارنامے ہیں. اس ہفتے نیو یارک میں احمد فراز کے حوالے سے ایک بہت بڑی ادبی تقریب ہوئی، اور تقریب کا حوالہ بھی جناب محبوب ظفر تھے. احمد فراز صاحب کی کتاب کلیات احمد فراز ایک ضخیم کتاب ہے جو چھپ کے آئی. آئیے بات کرتے ہیں جناب محمود ظفر صاحب سے. محمود ظفر صاحب، ہم آپ کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ وکیل بھائی. اور آپ کا جو ماشاءاللہ اس پورے عرصے میں جو کام ہے، اور آپ کا ایک تعلق جو بڑا قریبی احمد فراز سے رہ چکا ہے، گو کہ احمد فراز صاحب نیو یارک جب بھی آئے تو اس کو اپنا گھر کہتے تھے. تو اس حوالے سے میں جاننا چاہیں گے یہ سفر جو ہے آپ کی دوستی کا کیسے ہوا اور کہاں تک پہنچا؟ وکیل بھائی، میرے لیے تو بہت تمانیت کی، افتخار کی اور بہت اعزاز کی بات ہے کہ مجھے فراز صاحب کے حوالے سے اگر جانا جائے. فراز صاحب ہماری اردو شاعری کے ایک احساس اور لیجنڈری شاعر ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی اردو غزل کا یا اردو نظم کا یا اردو شعر کا ذکر ہوگا تو وہ فراز صاحب کے ذکر کے بغیر کبھی مکمل نہیں ہو سکتا. جب بھی محبت کا
مزاحمت کا، انکار کا، احتجاج کا ذکر ہوگا تو فراز صاحب سب سے پہلے ہمارے بلا سامنے شبہ۔ ہوں گے۔ تو میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ دیکھیے فراز صاحب ہم ایسوں کو بھی جو ان سے بہت محبت کرتے تھے اپنا دوست سمجھتے تھے اور ان سے بہت تعلق تھا۔ ہم لوگ روزانہ شاموں کو بیٹھا کرتے تھے اور 22 سال تک یہ سلسلہ رہا۔ میں نے فراز صاحب پر کام کیا اور یہ میرے لیے بہت افتخار کی، طمانیت کی اور عزت کی بات ہے کہ فراز صاحب کے جانے کے بعد بھی ان کے صاحبزادے اور ہم نے مل کر کچھ کنٹریبیوشن کیا، کام کیا۔ فراز صاحب کا شعر جو ہے وہ ہمیشہ ان کو زندہ رکھے گا اور توانا رکھے گا، اور انہوں نے اردو شاعری کو اتنے اشعار دیے ہیں، اتنی زیادہ تعداد میں اچھے شعر دیے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ اردو کا کوئی اور شاعر ایسا ہے کہ جس نے اتنے اچھے شعر دیے ہوں۔ میں تو اپنے لیے اس کو محبوب صاحب آپ سے اسی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ اسلام آباد میں ہر سال ان کی سالگرہ منائی جا رہی ہے، ہر سال ان کی برسی منائی جا رہی ہے، اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ آپ سب حضرات جا کے ان کے قبر پہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں۔ یہ ایک جذباتی لگاؤ ہے یا ادب کی خدمت ہے؟ دیکھیے جذباتی بھی شاید ہو سکتا ہے، لیکن آپ خود بتائیے کہ ہمارے پورے عہد میں اقبال اور فیض کے بعد اگر کوئی اردو کا شاعر ہے ہمارے سامنے تو وہ صرف فراز صاحب ہیں، اور فراز صاحب ایسے شاعر ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ان کے ذکر کے بغیر اردو غزل کا اور نظم کا آپ تصور بھی کر سکتے ہیں۔ فراز صاحب نے فارسی اور اردو کے امتزاج سے ایسی شاعری دی ہے ہمیں، اتنے توانا اور اتنے اہم شعر ہمیں دیے ہیں اور جد و جہد کیے، عملی طور پر اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے کہ اور کوئی ایسا شاعر نہیں ہے کہ فراز صاحب جیسا ہو وہ۔ تو فراز صاحب ہر حوالوں سے اہم ہے۔ ہم نے تو دیکھیے ایک حق دوستی ادا کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ فراز صاحب ہمیں اپنا دوست سمجھتے تھے اور اپنا عزیز سمجھتے تھے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم پر ایک قرض ہے ایک طرح کا جو ہم ادا کرنے کی محبوب صاحب اس کے ساتھ ایک اچھی چیز یہ بھی دیکھی جائے جو اکثر نہیں دیکھا جاتا کہ ان کے دو صاحبزادے وہ بھی اسی طرح پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ ہیں۔ اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت عظیم شعراء کی اولاد جو ہے وہ بالکل نظر نہیں آتی، یا انہوں نے کبھی اپنے والدین کے لیے کام نہیں کیا، والد کے لیے کام نہیں کیا۔ جی ہاں، بالکل یہ بات آپ نے صحیح کہی ہے کہ فراز صاحب کے جانے کے بعد ان کے دونوں صاحبزادے شبلی فراز نے اور سعدی فراز نے خاص طور پہ ان کے جانے کے فوراً بعد ایک احمد فراز ٹرسٹ بنایا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب فراز صاحب یہاں سے امریکہ سے ہی گئے تھے اور یہیں پر شکاگو میں اور نیو یارک میں ان کی حالت خراب ہوئی تھی اور وہ پورا مہینہ وہاں پہ ہسپتال میں رہے تھے، تو تبھی میں نے پہلی مرتبہ شبلی کو اور سعدی کو وہاں پہ دیکھا، ان سے دوستی ہوئی، تعلق ہوا، اور فراز صاحب کے جانے کے بعد ان دونوں بھائیوں نے جس طرح سے عملی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے ایک ٹرسٹ بنایا، اس میں اردو کے اہم ترین بڑے لکھنے والوں کو شامل کیا، مجھے بھی شامل کیا، اور وہ انہی کے سبب سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹرسٹ نے بہت بڑا کام کیا ہے پاکستان اسلام آباد میں، اور ہم وہاں پہ ہر سال اس ٹرسٹ کے توسط سے جو لوگ فراز صاحب پہ کام کر رہے ہیں، پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، ایم فل کر رہے ہیں، اور وہ شعراء جو بہت اچھے شاعر ہیں اور وہ کسی طرح سے ان کی کتابیں نہیں چھپ سکتی تو ٹرسٹ ان کی مدد کرتا ہے، اور ہم ہر سال وکیل انصاری تو صاحب مطلب ایک ایوارڈ دیتے ہیں غزل کے اچھے شاعر کو۔ واہ 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 واہ، یہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے۔ اور اس سلسلے میں دو تین چیزیں جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ نیو یارک شہر فراز صاحب کا دوسرا گھر تھا، اور فراز صاحب تقریباً ہر سال آیا کرتے تھے، اور ہمارے لیے بھی ان کی شخصیت ایسے ہی تھی کہ اکثر جب آتے تھے ہم بیٹھتے تھے، اور دیس سے آنے والے بتا کس حال میں ہے یاران وطن، اور ماشاءاللہ ان کی باتیں، اور پھر مشاعروں میں شرکت۔ تو اس سلسلے میں ایک بڑی اچھی تقریب ہوئی اور کلیات احمد فراز کا اجرا ہوا۔ آپ کلیات کو لے کے آئے اور مختلف شہروں میں جا رہے ہیں، یہ بتائیے کہ دورہ کس طرح ممکن ہوا اور اس میں مطلب کیا کیا شامل ہے؟
وکیل بھائی دیکھیے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا، میرے لیے تو بہت افتخار کی اور عزت کی اور طمانیت کی بات ہے. مجھ پر یہ قرض ہے. دیکھیں کہ میں یہاں پہ آ رہا تھا تو میں نے یہ چاہا کہ ہم نے اور سعدی نے، ان کے بیٹے نے، ہم لوگوں نے مل کر جو ہے وہ احمد فراز پہ کلیات، ایک بہت دیر ہو گئی سامنے نہیں تھی ہمارے، تو ہم نے اس کلیات کے لیے کام کیا اور اس کے تمام معاملات کو درست کیے. اور پاکستان میں جو سب سے بڑا ادارہ ہے پبلشنگ کا، سنگ میل، اس نے اس کلیات کی اشاعت کے لیے اہتمام کیا اور بہت ہی عمدگی سے اور بہت خوبصورتی کے ساتھ اور بڑی حسن آرائی کے ساتھ انہوں نے فراز صاحب کے وہ کلیات کو شائع کیا ہے. اور میرے لیے اعزاز یہ ہے کہ میں نے اس کتاب کی دروبست کے لیے بہت کام کیا. اور جب میں یہاں پہ آ رہا تھا اپنے کسی حوالوں سے، تو میری یہ خواہش تھی کہ ہم فراز صاحب، جو جیسے نیو یارک کا آپ نے فرمایا کہ پہلا وہ اپنا اردو کا دوسرا گھر سمجھتے تھے نیو یارک کو، اور یہاں پہ وہ بہت آتے تھے، کہ فراز صاحب کا ذکر جو ہے وہ پاکستان کے علاوہ دنیا بھر میں دوبارہ سے نئے سرے سے ہو. تو میں وہ کلیات کو یہاں پر لے کر آیا. میں نے اپنے دوستوں سے التماس کیا اور میں انتہائی شکر گزار اور احسان مند ہوں، خاص طور پہ آپ کا. آپ خود فراز صاحب کے دوست ہیں، آپ نے حق دوستی ادا کیا اور آپ نے نیو یارک میں اتنی بڑی شاندار اور تاریخی تقریب کی فراز صاحب کے کلیات کے حوالے سے. اور فراز صاحب کے وہ تمام دوست لکھنے والے بھی اور اہم ترین لوگ یہاں اس تقریب میں شریک ہوئے اور فراز صاحب کے حوالے سے بہت باتیں ہوئیں. اور ہم اس کتاب کو لے کے وکیل بھائی ابھی نیو یارک کے بعد جو ہے وہ واشنگٹن میں اور ہیوسٹن میں اور ایل اے میں اور شکاگو میں اور مشیگن میں اور پھر یہاں پر. دیکھیے یہ جو آپ نے میرے ذکر کیا تو بہت سارے لوگ ہیں، جیسے ہمارے محمد یاسین صاحب ہیں، ان کی بیگم زریز یاسین، ڈاکٹر ہماری جو سبیہ صبا ہیں ان کا، ڈاکٹر شفیق وہاں کے ٹھہرا کرتے تھے. تو ایک پورا گروپ ہے جو کہ سمجھیے ان کا دیوانہ تھا، ان کے ساتھ بیٹھتا تھا. اور میرا تعلق 1980 سے فراز صاحب سے رہا. تو بلا شبہ اس عہد میں ہم نے جب آنکھیں کھولی، شعر سمجھنا شروع کیا، شعر کہنا شروع کیا، تو فراز صاحب ہمارے لیے ایک چراغ راہ تھے. انہوں نے ہمیشہ یہاں بھی اور پورے امریکہ میں جب بھی دورے کیے، نوجوانوں سے بڑی اچھی باتیں کی. آپ کل جب مشاعرے میں کچھ ذکر ہو رہا تھا، کسی نے مجھ سے یہ کہا، اور آپ اس کی کہ آپ کی بول چال، آپ ایک براڈ کاسٹر ہیں، آپ فراز کی بڑی جھلک آتی ہے آپ کی بات چیت میں. کس حد تک اس بات سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ اگر کوئی سمجھتا ہے تو میں تو اسے اپنے لیے اعزاز اور افتخار ہی سمجھتا ہوں وکیل بھائی. اور سچی بات یہ ہے کہ میں بھی دنیا کے بے شمار لوگوں کی طرح سے فراز صاحب سے محبت کرنے والوں میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں. دیکھیے اردو ادب کی تاریخ میں نہیں سمجھتا کہ جتنا فراز صاحب کو پڑھا گیا، جتنا ان کو سنا گیا، جتنی ان سے محبت کی گئی، اتنا اور کسی شاعر کے حصے میں آئی ہو. بلا شبہ خود فراز صاحب کا شعر ہے کہ کیا خبر تھی اے نگار شعر، تیرے عشق میں دل برانے شہر کے دلدار بن جائیں گے ہم. تو فراز صاحب نے اپنی محبت سے، دیکھیے وہ واحد شاعر ہیں کہ اپنی پہلی کتاب سے لے کر آخری کتاب تک وہ پوری اردو دنیا کے محبوب ترین شاعر رہے. اور جب وقت آئے گا، ابھی شاید وہ نہیں آیا، ابھی آہستہ آہستہ آ رہا ہے، کیونکہ جتنے ریلیونٹ شاعر ہمارے پورا جو منظرنامہ ہے اردو ادب کا اور اردو شعر کا اور ہماری سماجی اور سیاسی منظرنامے کا، اس میں فراز صاحب واحد اور اکلوتے شاعر ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ان کی شاعری وہ ہے. جی دیکھیے ان کے ماشاءاللہ ہم سے پچھلے 16 سال ہو چکے ہیں، لیکن جس طرح ان کے اشعار میں ان کی محبتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. تو جب بات ہو رہی تھی فراز صاحب کے اشعار کی، تو کیوں نہ ہم اپنے ناظرین کو ان کے کچھ اشعار آپ سنائیے اور اس پہ ہم اپنی بات چیت کا اختتام کریں. وکیل بھائی دیکھیے فراز صاحب خود کہا کرتے تھے کہ نہ ہمارے ملک کے حالات بدلتے ہیں اور نہ ہماری شاعری بدلتی ہے. ان کا شعر ہے کہ ستم تو یہ ہے کہ عہد ستم کے جاتے ہی واہ تمام خلق میری ہمنوا نکلتی ہے. واہ واہ. اور ہم کو اس شہر میں تعمیر کا سودا ہے جہاں لوگ معمار کو چن دیتے ہیں دیوار کے ساتھ. واہ واہ واہ. اب تو ہم گھر سے نکلتے ہیں تو رکھ دیتے ہیں طاق پر
عزت سادات بھی دستار کے ساتھ. واہ واہ واہ. اس قدر خوف ہے اب شہر کی گلیوں میں کہ لوگ چاپ سنتے ہیں تو لگ جاتے ہیں دیوار کے ساتھ. ایک تو خواب لیے پھرتے ہو گلیوں گلیوں, اس پہ تکرار بھی کرتے ہو خریدار کے ساتھ. واہ واہ واہ. تو فراز صاحب نے تو اتنے شعر دیے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. انہوں نے اکیلے احمد فراز صاحب نے وکیل بھائی پوری ادبی برادری کی ترجمانی کی ہے. جب بھی کوئی مشکل وقت آیا تو فراز ایک واحد شاعر ہیں کہ جنہوں نے اپنی آواز کو بلند کیا اور وہ سب کے ساتھ کھڑے اور آواز کو بلند کیا, اور پھر آواز بلند کر کے جو ان کو سزا ملی اس کو بھی انہوں نے بہت اچھی طرح قبول کیا. کہیں معافی نہیں مانگی, کہیں کچھ ایسا نہیں ہوا, اپنی آواز سب لوگ لیے سنگ ملامت نکل آئے. ہاں ہاں ہاں. کس شہر میں ہم اہل محبت نکل آئے. یارو مجھے مطلوب کرو تم کہ میرے بعد شاید کہ تمہارا قد و قامت نکل آئے. اب میں فراز صاحب کے اشعار پہ اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا کہ چاک پیراہن یہ گل کو صبا جانتی ہے, مستی شوق کہاں بندے کبا جانتی ہے. واہ 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 واہ. ہم تو بدنام محبت تھے تو رسوا ٹھہرے, ناصحوں کو بھی مگر خلق خدا جانتی ہے. واہ واہ واہ. کون ٹاکوں پہ رہا کون سرے راہ گزر, شہر کے سارے چراغوں کو ہوا جانتی ہے. واہ 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 واہ. تو فراز صاحب بہت ریلیونٹ ہیں, بہت اہم شاعر ہیں, اور جب بھی وقت آئے گا تو فراز واحد شاعر ہوں گے. دیکھ کلیات اقبال کلیات احمد فراز کا جہاں تک تعلق ہے تو ماشاء اللہ اس کا اجرا نیو یارک میں ہوا جو ان کا دوسرا گھر تھا. لیکن اس پورے ٹور میں آپ کہاں کہاں جا رہے ہیں یہ بتائیں. میں وکیل بھائی اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ تعالی جاؤں گا اس کے بعد واشنگٹن میں. وہاں پہ 6 اکتوبر کو فراز صاحب کے حوالے سے تقریب ہے, اور ڈاکٹر عطیہ خان جو فراز صاحب کے دوست ہیں, اور ایک کتاب فراز صاحب نے ان کے نام منسوب کی ہے. یہاں پر بھی ڈاکٹر شفیق ہمارے ساتھ تھے, فراز صاحب کی ایک کتاب ان کے نام منسوب ہے, وہ کریں گے صدارت, اور ہم ہوں گے 6 تاریخ کو واشنگٹن میں, 12 اور 13 کو انشاءاللہ ہم ہیوسٹن میں ہوں گے جی, 16 کو ہم ایل اے میں ہوں گے, اور 19 تاریخ کو شکاگو میں فراز صاحب کے حوالے سے تقریب ہے, اور 21 کو یا 20 کو انشاءاللہ میشیگن میں ہم یہ تقاریب کریں گے. اور میں اپنی بساط بھر جو کوشش ہے کہ ہم فراز صاحب کے کلام کو, ان کی شاعری کو, اور ان کے جو محبت کرنے والے لوگ ہیں ان تک پہنچائیں. اور اس شعر کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. یہ ہماری ذمہ داری ہے, ہم بھی اچھے کام کریں, ادب کے ساتھ, انسانیت کے ساتھ. یہی پیغام آج کا ہے. وکیل انصاری کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر کبھی کسی اور جگہ پہ. بہت شکریہ.